अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। ओकाड़ा में एक नई नवेली छोटी सी उम्र की दुल्हन को बड़ी बेदर्दी के साथ किया गया। ये जो तस्वीर आपको अपनी स्क्रीन पर नजर आ रही है, ये तस्वीर है दो सगी बहनों की और दोनों ही इसमें दुल्हन बनी बैठी हैं, ख्वाब सजाए बैठी हैं। दोनों की शादी दो सगे भाइयों के साथ हुई और दोनों मामू के बेटे हैं। सर्कल वाली पिक को एक मर्तबा फिर से जरा गौर से देखें। ये वाली जो दुल्हन है, इसका नाम है तहरीन फातिमा। तहरीन को इसके शौहर ने शादी के सिर्फ 4 माह के बाद कत्ल कर दिया। जबकि तहरीन जिस टाइम कत्ल हुई उस टाइम वो बदकिस्मत, वो मासूम, वो मजलूम प्रेग्नेंट भी थी। तो हम ये कहेंगे कि ये दोहरा कत्ल है। दूसरी दुल्हन जो आप देख रहे हैं तस्वीर में, वो अल्हम्दुलिल्लाह बच गई है। और वो कैसे बची है, क्या मामला है, ये मैं आपको जरा तफसील के साथ बताऊंगी। मैं इस फैमिली के पास गई, इनके घर ओकाड़ा में। इनके वालिदैन, इनके भाई, इनकी बहनें, इन सब से मेरी मुलाकात हुई और इन सब ने मुझे जो हकीकत बताई, यकीन करें वो सारी हकीकत सुनते हुए मैं उस टाइम भी बिल्कुल गुमसुम हो गई थी, खामोश हो गई थी कि इतना जुल्म। बहुत तकलीफ हुई कि सगे भाई के बेटे यानी भतीजे कैसे इतने जालिम हो सकते हैं। हमने तो यही सुना कि अपने जो होते हैं वो ध्यान रखते हैं, वो ख्याल करते हैं, वो मारते भी हैं तो जगह देख कर मारते हैं कि जोर से ना लगे। तो यहाँ पर ऐसा क्या हो गया, क्या कसूर कर दिया 4 माह के अंदर अंदर के बलि कर डाला। इस घर में अब सिर्फ शौहर शामिल है या शौहर की फैमिली, ससुराल वाले भी शामिल हैं। आज आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करने लगी हूँ। मैंने कभी अपने किसी भी प्रोग्राम में ऐसी रिक्वेस्ट नहीं की। अपील ये कर रही हूँ आपसे कि आप इसी व्लॉग के एंड पर एक कॉन्टेक्ट नंबर मैं दूंगी। ये नंबर इसी मुतासरा फैमिली के सरबरा का है, वालिद साहब का है। आपने इस नंबर पर तस्दीक करके, राब्ता करके तमाम वो लोग जिनको अल्लाह ने अता किया है, मुखय्यर हजरात हैं, इनकी माली इमदाद करनी है। मैं चूंकि खुद इनके घर गई, हालात सब अपनी आंखों से देख कर आई हूँ, तब आपसे आज पहली मर्तबा मैं ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ। क्या हालात हैं घर के, क्या देखा, क्यों दुखी हुई, क्यों ये रिक्वेस्ट की, आगे चलकर बताऊंगी। ओकाड़ा का ये अफसोसनाक वाकया है मंडी अहमदाबाद में, और घर के सरबरा का नाम है मोहम्मद साबिर साहब और साबिर साहब की बीवी का नाम है अजरा। 8 इनके बच्चे हैं, 4 बेटे और 4 बेटियां। सबसे पहले बेटों का आपको बताऊं कि सबसे बड़े जो 2 बेटे हैं वो दोनों शादीशुदा हैं, साहिब औलाद हैं और लाहौर में किराए के मकान में मेहनत मजदूरी करके बमुश्किल अपना गुजारा करते हैं। यहाँ तक चीजें क्लियर आपको करूं कि शायद साल में एक आध मर्तबा वो जाते हो अपने वालिदैन को मिलने, क्योंकि उनके अपने माली हालात बड़े ही नाजुक हैं। पीछे बचे 2 बेटे। एक जो बेटा है उसकी उम्र है 12 साल, छोटा है, और दूसरा जो है वो 17 से 18 साल का है, लेकिन जहनी तौर पर माजूर है। मैं देख कर आई हूँ। अब आ जाते हैं बेटियों की तरफ। जो 4 बेटियां हैं, सबसे बड़ी का नाम जन्नत, नंबर 2 सोबिया, नंबर 3 तहरीम फातिमा और नंबर 4 तस्मिया फातिमा। अजरा जो है उनका एक भाई है और उसका नाम है आरिफ, और आरिफ की बीवी नगीना। अब आरिफ जो है, इनके 4 बेटे हैं। सबसे बड़ा आजम, फिर नाजिम, फिर मौजम और फिर हामिद। आरिफ साहब बहुत साल पहले वफात पा चुके और बेटे अब जवान हो चुके। अब जो आरिफ की मिसेस हैं यानी नगीना ने अपनी नंद से रिश्ता मांगा नाजिम और मौजम के लिए, तस्मिया और तहरीन का। तो भाभी ने आगे से फौरन हाँ कर दी, बगैर सोचे समझे, बेटियों से पूछे, मशवरा किए बगैर फौरन खुशी से हाँ कर दी। अब क्यों हाँ कर दी, जरा ये सुनिए। जब ये 8 साल 9 साल की थी तो इनकी वालिदा वफात पा गई। वालिद ने सारे बहन भाइयों को कमा कर पाला भी, इनका ख्याल भी रखा, और फिर जब वालिद साहब फौत हो गए तो इनका जो भाई आरिफ है, फिर उसने ये बेड़ा उठाया, शादियां की, इनको पाला पोसा, कुर्बानियां दी और बिल्कुल बाप बन के पाला। तो वालिदा ने कहा कि मेरे आरिफ के बच्चे हैं, तो इसलिए ये वो बात थी कि उसने सोचे समझे बगैर हाँ कर दी कि मेरे साथ भी तो इतना अच्छा किया था आरिफ ने, तो यकीनन इसके बेटे भी ऐसे। अब जनाब इस किरदार को सामने रखते हुए भाई के बेटों को हाँ की, और फिर बाकायदा तौर पर मौजम जो के सऊदी अरब में होते हैं उसके साथ अपनी बेटी का, जिसका नाम तस्मिया है, ऑनलाइन निकाह करा दिया। उसी दिन नाजिम जो कि यहाँ होता है मंडी अहमदाबाद
بعد میں اس کا نکاح کر دیا تحریم کے ساتھ بڑوں کی موجودگی میں، اور باقاعدہ تحریم کو تو رخصت بھی کر دیا، وہ شوہر کے گھر رخصت ہو کے چلے گئی، آباد ہونے لگی۔ جبکہ سعودی عرب والے کا یہ خیال تھا، ان کے بارے میں یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ جیسے وہ آئے گا اسی سال پھر اس کی بھی رخصتی کر دیں گے۔ رخصت ہو کے ایک بیٹی چلے گئی، دوسری کا نکاح ہو گیا، اب وہ یقیناً کسی کی امانت ہے۔ اب نارملی طور پہ جب ہم گھروں کو یا اس بارے میں جب بات کرتے ہیں تو ہوتا ہے ایسے کہ اگر 4 بہنیں ہیں، 5 بہنیں ہیں، یا 3 بہنیں ہیں، 6 بہنیں ہیں، جیسے جیسے نمبر آتا جاتا ہے رشتے تلاش کر کے شادیاں ہو جاتی۔ یہاں پر جیسے جیسے جس کا جو رشتہ ملا کر دیا، نمبر وائز نہیں کیا گیا، کیونکہ ایک تو مالی حالات بڑے خراب ہیں، کمانے والا کوئی نہیں ہے۔ اب جیسے جیسے جس کا حساب لگا، ماں رشتے کرتی گئی۔ شادی کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور گود بھر گئی، ناظم باپ بننے والا ہو گیا، امید کی کرن آ گئی۔ اب ناظم کا جو سب سے بڑا بھائی ہے وہ ہے اعظم۔ اعظم کی شادی ہوئی تھی، اولاد بھی ہوئی تھی، لیکن بدقسمتی کے ساتھ یہ شادی چل نہ سکی اور ان کی طلاق ہو گئی اور بچے ماں کے حوالے کر دیے گئے۔ تو اب اعظم نے پھر سے شادی کرنی تھی۔ اعظم اپنے بھائی کو، ناظم کو، یہ کہتا تھا میرے لیے تیری سالی جنت جو ہے اس کا رشتہ مانگ دے، وہاں شادی کرنی ہے، لڑکی پیاری ہے۔ ناظم نے کہا بیوی سے یعنی تحریم سے، تحریم تو ویسے بھی ماں بھی بننے والی تھی، تحریم سے کہا کہ دیکھو جنت جو ہے اس کا رشتہ اعظم کے لیے لے لیتے ہیں، خوش رہے گی تم دونوں بہنیں، یہاں آ جانا، تیسری بھی آ جائے گی۔ تحریم نے کہا یہ فیصلہ کرے گی میری والدہ، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جنت کواری ہے، وہ نہیں مانے گی۔ اعظم بھائی کا تو مسئلہ بن گیا تھا، ان کی ڈیورس بھی ہے، بچے بھی ہیں، تو مشکل ہے یہ کام۔ خیر جنت نہیں مانے گی، میں نے آپ کو بتا دیا۔ اس کی بات سن کر کی اگنور، پوری فیملی اکٹھی ہو کے چلے گئی رشتہ لینے کے لیے۔ جیسے ہی رشتہ لینے کے لیے ان کے گھر گئے، پوچھا رشتہ تو صاف جواب دے دیا گیا، کیونکہ جنت بھی یہ نہیں چاہتی تھی اور والدین بھی اب یہ نہیں چاہتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جنت کی بات آلریڈی کہیں اور پکی کر دی گئی تھی، یہ بھی بتایا گیا فیملی کو۔ 1 ماہ کے اندر اندر جنت کو شوہر کے ساتھ رخصت کر کے یہاں سے اللہ کے حوالے دعاؤں کے ساتھ بھیج دیا گیا تھا، اور وہ اپنے شوہر کے گھر لاہور میں رہ رہی تھی۔ اب پیچھے رہ گئی صرف صوبیہ، اور صوبیہ انمیرڈ تھی، اس کی بھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ تو صوبیہ جو ہے وہ اور تسمیہ جس کی بھی رخصتی ہونی تھی، یہ 2 بہنیں گھر پہ رہتی تھی۔ اعظم نے یہ سب کچھ ہونے کے بعد اگلی بات، اگلی پھلچڑی کیا چھوڑی، کہتا ہے ابھی صوبیہ تو ہے نا، صوبیہ کا رشتہ لے دو مجھے، صوبیہ کو میں اپنی بیوی بنا کے لاؤں گا۔ اب اس کے پیچھے پڑ گئے، پھر سے ایک دفعہ اپنے بھائی کو کہا، بھائی نے بیوی کو کہا، اور بیوی نے تحریم نے پھر سے ایک مرتبہ یہی کہا کہ کیا آپ لوگ کبھی ایک کبھی دوسری، ہم 2 بہنیں ایک گھر میں آ گئی ہیں، تیسری ہم نے یہاں پر نہیں کرنی، جنت کا آپ لوگوں کو پتہ چل چکا ہے، اور صوبیہ کے پیچھے اب کیوں پڑ گئے، نہیں ہوگا یہ رشتہ۔ اس انکار پر خوب پٹائی لگائی بیوی کی ناظم نے، ہر دفعہ چھوٹی چھوٹی بات پر مارتا پیٹتا، اور اب تو یہ کہتا تھا کہ تمہارا آنا جانا بند ہو گیا ماں کے گھر، بس جو 2 دفعہ گئی ہو بس یہی ہے، دوبارہ زندگی میں نہیں جاؤ گی، اور ہمیں انہوں نے رشتے سے انکار کیا تو تم کیوں جاؤ۔ اعظم کو جب پتا چلا کہ اب صوبیہ سے بھی جواب ہو گیا، وہ ٹریگر ہوا، اور ٹریگر ہو کر سیدھا اعظم اپنی پھپھو کے گھر چلا گیا، اور جا کر کہتا ہے مینوں رشتہ نہیں دیتا جڑیاں پہلے 2 دتیاں نے، دونوں دی طلاقاں کراواں گا، تینوں مل کے سامبڑا، جس سانو نہیں دیتا تے اسی رکھنیاں بھی نہیں۔ بدتمیزی کی پھپھو کے ساتھ، پھپھا کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ۔ ہن میں تانوں اے وی دساں گا کہ اعظم کی کر سکدا ہے، دھمکیاں لگا کر بدتمیزی کر کے آ گیا۔ اب جناب صوبیہ کے نکاح کی والدین نے ایک ڈیٹ فکس کی، اور پھر تحریم کو کال کی، اور کال کر کے انوائٹ کیا، یہ کہا کہ آنا دونوں میاں بیوی، یہ ڈیٹ رکھ دی ہے۔ تحریم کیا کہتی ہے؟ تحریم کہتی ہے اماں میں تو نارمل آپ سے ملنے نہیں آئی، اتنا عرصہ ہو گیا، مجھے کہاں آنے دیں گے یہ لوگ، مجھ پر پابندی لگ گئی ہے اماں۔ سسرال والے کہتے ہیں تم نے اب وہاں نہیں جانا، انہوں نے رشتہ نہیں دیا، میرا دل تو بہت ہے لیکن میں کیا کروں، میں مجبور ہوں، بڑی دکھی آواز میں ماں کو کہا۔ اب جب اپنی جو سگی ماں ہے وہ بیٹی کی جب ایسی آواز سنتی ہے نا، اس کا دل پھٹ جاتا ہے۔ ماں کہتی ہے پتر اپنا گھر وسا، جویں وسدا ہے، ساڈیاں دعاواں نے تیرے نال، بیٹا اپنے گھر وسو، کوئی گل نہیں، جے پابندی لائی ہے اللہ خیر کرے گا۔ اور پھر فون بند کر دیا، ماں تھی کیا کہتی ہے۔ اور پھر جناب باقاعدہ نکاح ہو گیا، اور نکاح کے بعد دسمبر کے آخری ہفتے میں صوبیہ کی رخصتی کا ٹائم آیا، پھر انوائٹ کیا، اور پھر سے تحریم نے کہا کہ اماں میں تو نکاح پہ نہیں آ سکی تھی، لیکن اب میرا دل ہے کہ میں آؤں گی، ہر بات تو ان کی مانتی ہوں، میں نے آنا ہے، میں نے آنا ہے۔ اپنے شوہر کو کہا تو شوہر جو ہے وہ کہنے لگا نہیں جانا تم نے، میں نے پابندی لگا دی تو لگا دی، نہیں جانا، ہمارا کوئی رشتہ دار نہیں، ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ کہنے لگی مائکے آپ نہیں جانے دیتے، نکاح پہ آپ نے نہیں جانے دیا، اب رخصتی پہ
تو جانے دو. تو شوہر نے کہا کہ نہیں جانا تو میں کہہ دیا. کہتی میں جاؤں گی. جھگڑا ہونے لگا اور اسی جھگڑے میں ہوا کچھ اس طرح سے. ہمیشہ مار تو پڑتی تھی, پہلے بھی پڑتی تھی. 13 سے 14 دسمبر کی جو شب تھی, اس میں جھگڑا ہوتے ہوتے شوہر نے کیا کیا, اوزار بند پکڑا, ناڑا جسے عام کہتے ہیں زبان میں, وہ گلے میں لپیٹا, گلا دبا کے مار دیا بیوی کو. اور پھر اپنے سسرال فون کیا اور فون کر کے کہا کہ مر گئی, آ کے لے جاؤ. اس قدر یہ ظالم اور فرعون طبیعت کا آدمی تھا ناظم. گھر والوں نے جب سنا تو وہ فوراً بھاگے. دیکھا جا کر کے بیٹی کے گلے پر ایک نشان ہے اور پھر وہ مری پڑی ہے. رونا دھونا شروع کر دیا اور وہیں سے 15 کی کال کی گئی. چورستہ میاں خان نفری اس تھانے کی یہاں پر آئی کیونکہ یہی تھانہ لگتا تھا. وقوع دیکھا, حالات و واقعات رپورٹ کو تحویل میں لیا, پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوایا اور تھانے میں ایک پرچہ درج کر لیا جس کا مدعی سگا باپ بنا محمد صابر صاحب. نامزد ملزم اس میں لکھے گئے 3, ناظم, اعظم, حامد. اور پرچے میں یہ درج کیا گیا ہے کہ رشتہ نہ دینے پر شوہر ناظم, جیٹھ اعظم اور دیور حامد نے مل کر کیا ہے. پولیس نے اس پرچے پر خوب کام کیا اور پھر تینوں ملزمان کو گرفتار کر کے باقاعدہ طور پر تفتیش کا آغاز کیا. یہ سب کچھ جو میں نے آپ کو بتایا یہ مجھے اس فیملی نے بتایا جب میں ان کے گھر گئی اور ان سے جب میری ملاقات ہوئی. میں نے پوچھا کہ ایک آپ کی تیسری بیٹی ہے, ابھی وہ نکاح کر کے تو بیٹھی ہے, جس کا میاں سعودی عرب میں ہے, اس کے بارے میں بتائیں. تو کہنے لگی کہ میری بیٹی انہوں نے کرتی ہے, میں اگلی بیٹی کیسے دے دوں, تو میں نے نہیں اب بھیجنی, میرا دل نہیں ہے, ظالم لوگ نہیں ہے, قاتل فیملی ہے. یہ سارے کا سارا کیس ہے آج جو میں نے ولاگ میں آپ کو بتایا. پولیس کا سٹیٹس, ملزم, فیملی سب بتا چکی. اب میں آپ سے باتیں کرنے لگی ہوں اپنی, یعنی میسج دوں گی اور پھر ایک ریکویسٹ جو میں نے آغاز میں آپ سے کی اس پر بات کروں گی. اب جو آپ کو نمبر نظر آ رہا ہے آپ کی اسکرین پر, یہ نمبر ہے والد صاحب کا, محمد صابر صاحب کا. اسی نمبر کے حوالے سے میں نے آپ سے یہ کہا کہ اس پر رابطہ کریں تمام مخیر حضرات اور ان کی مالی امداد کریں, تسلی کریں. کوئی وزٹ کرنا چاہتا ہے, جانا چاہتا ہے, میرے سے بھی رابطہ کر سکتا ہے, میں بتا دوں گی ان کے گھر کا. اور اگر ڈائریکٹلی جانا چاہتا ہے تو صابر صاحب کو کال کر کے ان سے پوچھیں ایڈریس, اور جا کر اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ 2026 میں یہ فیملی کیسے زندہ ہے, کیسے رہ رہی ہے. مختصراً آپ کو صرف اتنا بتاؤں گی اور بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ لگے, جو میں آنکھوں سے دیکھ کر آئی ہوں کم سے کم میں آپ لوگوں کو الفاظ کی صورت میں سمجھا سکوں کہ بہت تنگی میں ہے. سردیوں کی شدت, موسم, فوگی ڈیز, سب آپ کو پتہ ہے. منڈی احمد آباد ہے, ایک گاؤں ہے, وہاں پر یہ رہتے کیسے ہیں, چارپائی پر. گدا وغیرہ نہیں ہے چارپائی پہ کیونکہ ہے ہی نہیں. گھر میں لائٹ نہیں لگی ہوئی, کچا فرش ہے مٹی کا, ایک کمرہ ہے اور آگے بڑا سا صحن ہے, اوپن واش روم ہے, اور اس کمرے میں اس گھر میں لائٹ نہیں لگی ہوئی. 4 سے 5 روپے کی پتلی سی ایک کینڈل ہے, موم بتی ہے, جو مجھے انہوں نے بتایا, وہ لاتی ہیں اور مغرب کے بعد جب فل اندھیرا ہو جاتا ہے پھر اس کو جلا دیتے ہیں کمرے میں. وہی ان کی روشنی ہے, اور دن میں تو سورج کی روشنی ہوتی ہے. 3 ٹائم کھانا نہیں بنتا گھر پر کیونکہ کمانے والا کوئی نہیں ہے. صابر صاحب جو ہیں ان کا جسمانی حالات یہ ہیں کہ ہاتھ, پاؤں, ٹانگیں, ہر چیز ان کی ہلتی ہے. بہت زیادہ بزرگ ہیں اور صحت بھی ٹھیک نہیں ہے. ایک بیٹا ذہنی معذور ہے, وہ کونے میں پڑا رہتا ہے, اس کو کوئی پتہ نہیں دنیا داری کا. اور ایک چھوٹا ہے سب سے, جو میں نے آپ کو بتایا 12 سال, وہ کمانے کے قابل نہیں ہے, ماں بوڑھی ہے. کیسے گزارا کرتے ہوں گے سوچیں. جب میں گئی میں نے پوچھا آپ لوگوں نے کھانا شانا کھایا, تو انہوں نے کہا ہم نے صبح بھی نہیں کھایا تھا, دوپہر بھی نہیں, اور اب رات ہو گئی ہے. چونکہ میری ملاقات ان سے رات 11:30-12 بجے ہوئی, فوگ بہت زیادہ تھی, تو ہمیں پہنچتے پہنچتے یہ ٹائم ہو گیا. آپ تمام لوگوں سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ ان کی مدد کریں, پیسوں کی صورت میں, سامان کی صورت میں, راشن کی صورت میں. یقین مانے حقدار ہیں, جو آنکھوں سے دیکھ کر آئی. بہت ترس آیا مجھے, بہت ترس آیا کہ یہ حالات ہیں گھر کے. کبھی آپ لوگوں سے اس طرح سے ریکویسٹ نہیں کی, لیکن اس کی ریکویسٹ کر رہی ہوں. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ میسج دوں گی آج کی اپنے اس کیس میں, رشتے ہوا کرتے تھے, رشتے رہیں گے, لیکن رشتوں میں وہ مخلص پن, وہ پیار, محبت, اپنائیت اب مجھے کم نظر آتا. ماں نے اپنے بھائی کے ساتھ زندگی جیسی گزاری, اس بیس پر بھائیوں کے بیٹے کو فوراً ہاں کہہ دیا, رشتہ دے دیا. اب یہ بھائی تو ایسا نہیں تھا جو اپنی بہن کو مارتا تھا, کرتا تھا اور یہ حرکتیں نہیں کرتا تھا, لیکن اس کے بیٹوں نے کیا, مارا, پیٹا, جو کچھ کیا آپ کے سامنے ہے. تو کبھی بھی ایک شخص کا کردار جو رہا, وہ کردار اس کے بیٹے میں, اس کی بیٹی میں بھی پایا جائے گا. یہ اب چھوٹی نہیں رہی, وقت بدل گیا, حالات بدل گئے, تو ہر چیز چینج ہو چکی ہے. رشتہ کریں, ضرور کریں اپنوں میں, اس سے اچھی بات ہی کوئی نہیں ہے, لیکن جس سے کر رہے ہیں وہ خود کیسا ہے اس بیس پر رشتہ کریں. ماں پر رشتہ نہ کریں, باپ پر رشتہ نہ کریں, بہن بھائی کیسے ہیں اس پر رشتہ نہ کریں. توبہ استغفار, اللہ
کسی کو اس امتحان میں نہ ڈالے جس امتحان میں یہ بوڑھے غریب ماں باپ پڑے ہوئے. میں یہ کہتی ہوں اور اس ایمان پر میرا بڑا پکا اعتقاد ہے کہ آخری سانس ہوتا ہے نا زندگی کا، اس ٹائم تک امید کی کرن باقی ہے. اللہ بیٹھا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن سکتا ہے، کسی بھی ٹائم سن لے گا. نا امید نہیں ہونا چاہیے. شکریہ.